الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والحمد لله الذي من علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صلوات In a very brief discussion tonight in English, we are going to consider a new aspect altogether of what we can call personality development. According to the teachings of Islam, and when it has been taken into consideration that Allah subhanahu wa ta'ala has made our Prophet as an example, considering him to be the sole example and sole ideal, we shall tonight discuss the concept of that personality development as envisaged by the Prophet himself. As I said last night, he wanted to awaken us. He told us to be awake and to become a thinking factor, so that we do not live our lives without any aim or goal. Well, that personality development upon which the whole program has been based by the Prophet is called something which is very common. In Islamic terminology, it has been often used, but unfortunately it has been mistranslated in many places. And that is the word called taqwa. Now we will find, when you take any translation of Quran and Majid, contemporary, you will find that taqwa has been translated as, or interpreted as, the fear of God. With the result that in a mind which is not yet prepared to comprehend, there is an impression that somewhere there is an existence which is so brutal and so fearsome, that if I slip for a moment, I am going to receive his punishment. There is a king sitting with a rod, ready to punish. And that is the idea which has gained ground into the mind of the people, because taqwa has been translated freely everywhere as fear of God. If we take the root word itself as it appears in Arabic language, taqwa comes from the tay, or hu as it is in Arabic, which means guard yourselves. And taqwa actually means guarding ourselves from the evil, much more than anything else. So from where has this fear of God come into taqwa? We have got to understand exactly why it has been translated there. And even if we accept the translation, we have got to consider as to what does it actually mean. If I
respect my father when he comes before me, or any elder of our society, and I do not commit any particular act which I would normally commit for the fear of society, or at least for the consideration of an elder, that fear is not the fear which one has in the mind, fearing something unknown. Let us take two examples. I take into consideration that I would not do something, even if it is not very bad. Let us say that it is not something which I would do with any guilt, but I don't want to do it in presence of my father. I don't want to do it in presence of my elder. I know that it is not haram, but it might be disrespectful doing it in presence of my father or any elder. This is the consideration. Now, in that particular case, there is a difference between this sort of consideration and the fear of unknown. If I'm asked to go into a dark tunnel and I do not know what is in it, I'm not stepping in it. And if I step, I'm going to tremble and shiver with fear. Between these two, there is a difference. Now, in Tuhaf al-Uqul, for example, that's a book of hadith, the oldest record that we have. Imam Jaffer he said, if you pray 2 rakat namaz in public, with all of you, watching you, witnessing how you pray, and you pray the same 2 rakat at home, alone, none is witnessing, except Allah subhanahu wa ta'ala, of course, He is there, He was there also in public. If there is a difference in the way you pray at home alone and the way you pray in public, where you are being seen and witnessed. If a man tries to pray slowly and dutifully in public, and at home he prays within half a second and leaves the musalla and off he goes, there is a difference between the conduct. Imam alayhi salam says this is the stepping stone towards hypocrisy and munafiqeen. This is how it begins. Because had you known that praying at home and praying in public just makes no difference, because you are not praying to show, you are praying for Allah subhanahu wa ta'ala, to commit yourself to that which is called the sense of ubudiyya and servility and subservience to Allah. Now, what is the meaning of that? Ali ibn Abi Talib sallallahu wa sallam one day was explaining a particular couplet by a famous Arab poet, Imru al-Qais, where he says, if I were to run away from the wrath and anger of Allah, where would I go? That is the meaning of the particular couplet. And Mawla answers him that Imru al-Qais should have said that we will run from Allah unto Allah. فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ. You will run from Allah unto Allah. It's just like if I have displeased my father or my grandfather and doesn't want to see me, I have done something very bad. Then I run away from him, and in order to come back to him, I fall on his feet. That means I ran away from him and unto him. This is the meaning of taqwa. That in taqwa, a man has got to be considerate of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is why Abu Dhar al-Ghifari was told by our Prophet, Ya Abu Dhar, O Abu Dhar, ad-dinu uryanun wa libasuhu haya. Deen has no clothes unless there is together with it some consideration and shame, sense of shame, haya. That means if I am alone at home and I think there is no one witnessing, or if I am going to do something and I will never be caught, I know that there is no witness to this and no one will ever catch me. It is a sin, but I cannot be apprehended because there is no witness. At that time, if there is a feeling that there is one witness who can never be wronged, and that is Allah subhanahu wa ta'ala, then that is taqwa. But if it is not that way, when I am with you, I am different.
different. When I am alone, I am different. That means there is no taqwa. So the basis of personality development in Islam and in the life of our Prophet is on taqwa. This is the meaning of it. Now, all acts of worship, all ibadat are rendered soulless. There is no ruh in it. As Allama Iqbal once said, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही. What happened? रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गज़ाली न रही. मस्जिदें मरसिया हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ़े हिजाज़ी न रहे. The meaning is that masjid-e marsiya hain namazi rahe. Today the mosques are best inhabited. You get so many namazis today. Sometimes they are full. And Allama Iqbal says masjid-e marsiya hain. The mosques are lamenting that there are no namazis. What he wants to say is this, that soul is lost. If there is taqwa, if there is that consideration, and how does he do it? Very brief, because I know that as the nights are advancing, the time is going to be short, and I would like to see that the rituals of Azadari following the majlis are also properly celebrated. There shouldn't be any complaint tomorrow that 10 minutes Mullah Sahib are leaving for us. No, I would like to give more time, because I believe in that rasm of Azadari as a symbol of taqwa. And I will explain it as we go further. Well, how does it all begin? You know, there is one thing which is called in Arabic ananiya. I don't know. We may call in English ego. In Gujarati we used to say humpat. I. You know, when a man writes I, he writes it with capital I, whether it begins at the sentence or at the end. I is always capital. And I remember the anecdote which used to be related from the member by Marhum Allama Zaidi. He used to say that, have you seen a goat? A goat, bakri. As long as it is alive, what do you hear from him? Or it? Man, I. After it has been slaughtered, the hide is used, you know, to make those strings which are then used for threshing the cotton. And when you thresh the cotton, it's 2. So 2 comes after the slaughter. Before the slaughter, it is always man. As long as a man is alive, and as long as a man is blessed with all the bounties from Allah subhanahu wa ta'ala, you will always find him saying I, till you get tired of that I. If you forget him, he is wronged not because you have lied, but because you have not given the tribute to his I. Now that ego, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was sitting, and Jaffer ibn Abdullah Ansari came. Jaffer Abdullah Ansari is one of the closest companions of the Prophet. We know that. He came, he knocked at the door. Rasulullah knew who he was. I mean, I don't have any doubt. Rasulullah knew. But he just said, as it is normal and usual, he said, وَمَنْ عَلَى الْبَابِ, who is at the door? And Jabir, as usual, thought that there is no need to introduce myself. He said, Ana ya Rasulullah. Ana in Arabic means I, O Prophet of God. And the Prophet came to the door.
opened the door and said, Jaffer, what did you say? Ana. Ana. Did you say Ana? Do you know who has the right to say Ana? The only existence which has the right to assert Ana is Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, Jaffer, never make a habit of saying Ana. Well, when we used to have lessons in psychology, we were told sometimes a child cries in the cradle, even if it is not hungry, even if it is not in any pain. After having slept well, in the cradle it cries. And the parents are sometimes, they come to Mulla Sahib, the child is crying, give us some taweez. And we know the trade. And we know the ropes of the trade. But the question is that whether to tell him, alright, this is taweez, go and take it, or to tell him that be objective. There is nothing wrong with your child. What is wrong with the child? The child is crying neither from pain, nor from hunger, nor from any distress. It is crying simply because it is craving for attention. That is how the human child begins. If it feels for a reasonable space of time that there has been no attention from the parents, it cries to invite the attention, not that it is in pain or in agony. Understand this. This is how we were brought up. Right from then in the cradle, when we were dumb, we were still expressing ourselves that I am there, I am alive. Ghalib says, मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक. मैं भी हूँ एक इनायत की नजर होने तक. I am also there as long as there is one glance of favor. I am there. A young man stands. I'm not being unkind to young men. I was once upon young, I can assure you. But a young man stands before a mirror and regards himself. And haven't you seen? We elders see our young people standing before the mirror. We wonder, we forget our own days, of course. But we find him. And then, of course, he looks at himself, not satisfied yet. He changes slightly. And then he turns. He looks at himself, regards himself from this angle. It's okay. And then he looks at himself again from this angle and regards himself. It takes him more than half an hour regarding himself. Why? Because he's going to the society where he will present himself. And he wants that he be noticed, and not only noticed, but appreciated. This is how we nurse and nurture that which is our capital I. Now this is not only for the youths. Even we, when we come out from the home, we go with our sherwani, we just regard ourselves. That somebody may not say that it has been put into the wrong buttonhole. But Allah subhanahu wa ta'ala has kept this as an innate and primordial nature of human beings, that they must have this concept of selfhood, but there must be a limit to it. Don't misunderstand me. It should not go to the extreme. If there is no selfhood at all, then they will require about 30 volunteers there outside. Because everybody will just rush the road without looking here and there, because there is no question of selfhood. Because there is a question of self-preservation. That is why the moment we step off the pavement, we look right and look left, so that we are not swept away by the car. So to some extent, for protection, there is a need of an ego. But when it goes to the extreme and it is inflated, then all the sins begin from the inflation of ego. And this I will try to explain now after this in Urdu, because I have got to finish within my time. I don't complain that the time is less. Time is enough for me. Jamaat does not wish to have to worry about it. I have no complaint whatsoever. But I have got to accommodate for. As I said earlier, it is a preparation for two majlises. One in Urdu and one in English. And that is why it is 24 majlises and not 12.
youngsters, if they want to continue, they can. My Urdu is very simple. If they wish to go up as Jamaat al-Jarain, they can go up now. Wassalamu alaikum wa اب جناب مومنین آگے آئیں. میں کیا بتاؤں آپ حضرات کی تکلیف ہوگی مگر ذرا آگے آئیں گے تو کچھ مومنین میں بات واپس آ رہے ہیں. صلو علی النبی. بہت شکر گزار ہوں. مختصر آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ بروز شخصیت اور ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی جس کو میں پیش کر رہا تھا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ وجود الہی کو سمجھنے کے بعد اب عبادت شروع ہے. عبادت سمجھانے سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ کیا ہے کہ دار مدار تقویٰ پر ہے اور تقویٰ سے مراد لحاظ ہے، خوف نہیں. میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں. باپ کے سامنے میں سگریٹ نہیں پیتا. سگریٹ ویسے بھی بری چیز تھی مگر باپ کے سامنے نہیں پیتا. آج کل کی بات نہیں کرتا ہوں، زمانے کی بات کرتا ہوں. آج کل شاید ڈبل پیتے ہوں گے مگر باپ تو باپ کی جگہ پر قوم کی کسی بزرگ کے سامنے نہیں پیتا. کیا یہ بزرگ ہے ان کے سامنے ہم نہیں پیتے. ایک لحاظ تھا. امام باڑ میں کبھی ٹوپی کے بغیر ہم نہیں آتے تھے. واجب سنت کا سوال نہیں ہے بھائی، گھبرائیے گا. آج جو ٹوپی پہن کے آتا ہے وہی اوڈ مین آؤٹ ہے. سیدھی سی بات ہے. سب سے پہلی نظر اس کو پڑے گی جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کی اس دنیا میں یہ سمجھانا کہ بھئی خدا جو ہے وہ ایک بھیانک شے ہے. ادھر آپ نے قدم اپنا اجازت دی کہ قدم پھسلے اور ادھر اس نے جناب دے مارا. وہ اسی وجہ سے میرے دوستو آج دنیا میں آپ دیکھیں، معاف کیجئے برا نہ مانے، حقیقت ہے کہ خداوند کریم کبھی یاد نہیں آتا. دین کی کوئی پابندی نہیں ہوتی. ادھر مصیبت آئی اور ایک رگ پروردگار نے دبائی اور ادھر ملا کے گھر کا راستہ لیا ہم نے. کوئی دعا دیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، کوئی یہ دیجئے، کوئی وہ دیجئے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یا یہ کہ ہم پیسے دیں تو ہم انشاءاللہ چھپ جائیں. خدا کے ساتھ سوداگری بالکل کنسپٹ غلط ہے. اس لیے کہ وہ سوال ہی نہیں. وہ تو اتنا رحیم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہلی مرتبہ گئے تو بستی میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کی ماں کا. جب پہنچے ہیں تو وہاں سے وحی ربانی میں پروردگار نے کہا موسیٰ اس سے قبل کہ کوئی اور بات ہو ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا. ہم نے حکم دیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا. فرشتے نے ماں کی روح قبض کری. تو جناب موسیٰ روئے اور بہت روئے. تو خداوند کریم نے فرمایا کہ تجھے رونے کا حق ہے. ماں کے مرنے پر رونے کا حق ہے. ماں تھی، بہت مہربان تھی. اور سنبھل کے رہنا موسیٰ کہ آپ دنیا میں جو راتوں کو جاگ جاگ کر تیرے حق میں دعا کرتی تھی اب نہ رہی. کیونکہ بہت سی مرتبہ تجھے معلوم نہیں کون سی بلا کیوں رد ہوئی، کیسے رد ہوئی. وہ ماں کی دعا تھی جو کام آ رہی تھی مگر تجھے خبر نہیں. ماں ہے وہ تجھ سے کہے گی بھی نہیں کہ میں تیرے حق میں دعا کرتی رہتی ہوں. رات کو اٹھی پروردگار میرے بچوں کو سلامت رکھ، اتنا ہی کافی ہے. تو جن کے سروں پر ماں ہیں وہ ماں کی قدر کرے اور جن کی ماں دنیا سے اٹھ گئی ہیں کم از کم کبھی فاتحہ سے یاد کرے تاکہ قبر سے بھی دعا آ جائے کہ پروردگار میرے لال کو سلامت رکھ. یہ حقیقت ہے میرے دوست، یہ موضوع نہیں ہے. موسیٰ روئے. اس کے بعد پروردگار نے کہا موسیٰ ماں کتنی عزیز اور کتنی مامتا والی اور مہربان ہوتی ہے. بس جتنا رحم اور جتنی محبت
وہ رکھتی ہے، ایسی 40 ماؤں سے زیادہ محبت اپنے بندے سے میں رکھتا ہوں، یہ پروردگار نے فرمایا۔ تو لہذا وہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ ادھر گناہ کیا اور مارا اس نے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو فرشتوں کو دعائے کمیل پڑھی نہیں، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ وَالشَّاهِدَ لِمَا خَفِيَ عَنْهُمْ وَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ، ہمیشہ دعائے کمیل پڑھتے۔ پروردگار کچھ گناہ میرے ایسے ہیں کہ تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جو ملائکہ تو نے بٹھلائے ہیں ان سے بھی تو چھپاتا ہے، تیری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی نہ جانے۔ ملائکہ بیٹھے ہیں لکھنے کے لیے، گناہ نہیں، فَبِرَحْمَتِكَ أَخْفَيْتَ، تیری رحمت سے تو نے اس کو چھپایا، وَبِفَضْلِكَ سَتَرْتَ، اور اس پر تو نے ایک چادر رکھ دی۔ تیری مہربانی ہے کہ ملک کی کل گواہی نہ دے سکتا، اور قیامت کے دن تو خود گواہی، میں خود گواہی ہوں۔ غالب نے کہا تھا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، یہ غالب نے کہا ہے، قرآن کی آیت نہیں، اس کو حق ہے اپنے، وہ شاعر، مگر بات بڑی پتہ ہے کہ ہمیں سوچنے کا موقع ہے۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی ہم قیامت کے کہیں گے پروردگار یہ فرشتوں نے لکھا ہے، ہمارا آدمی کو وٹنس وہاں تھا جبکہ وہ لکھ رہا تھا۔ جی یہ کانسیپٹ عام ہے کہ فرشتے، ہم بھی جب بچے تھے تو ہماری ماں ہم کو چپ کرنے کے لیے کہتی تھی بس 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 بس، ویسے بھی آج بھی ہم کچھ کم نہیں بولتے، مگر اس وقت ہم زیادہ بولتے تھے، تو ماں ہم سے کہتی تھی کہ بس 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 بس، فرشتے لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں، تاکہ وہ خاموش ہو جائے، بیچارے فرشتے تھک جاتے ہیں۔ یہ ایک کانسیپٹ ہمارے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ مسئلہ ہے کہ قیامت میں ہم اللہ سے پوچھیں گے تو خداوند کریم نے اس کا جواب تو قرآن مجید میں دے دیا ہے کہ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، آج کوئی یہاں پر میتا جی، کوئی منشی بیٹھ کر حساب نہیں لکھتا، آج تو خود اپنا آڈیٹر ہے، خود ادھر بات آئی تو خود کہے گا پروردگار یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج زبانوں پر مہریں لگی ہوئی ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، وہ تمہارے ہاتھ بولیں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پیر گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کیا ہم نے کیا۔ مگر پروردگار عالم نے اس کا دار و مدار جس چیز پر رکھا ہے، یہ تقوی یوں ہی میری تقریر سے یا کسی کی تقریر سے یا کسی ایک کتاب سے نہیں آ سکتا، جب تک کہ ہم اس راستے کو نہ سمجھیں جس راستے سے تقوی اختیار کریں۔ اس راستے کو آج پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے، عجیب چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تقوی بعد میں آئے، پہلے جناب میں اپنے اخلاق کو بدلوں، اور آپ دیکھیں گے لسٹ گناہ کبیرہ کی، تو جتنے گناہ کبیرہ کی لسٹ ہیں ان سب کا انحصار اگر ہے تو اخلاق پر ہے۔ ادھر اخلاق میں جھول آئے، کمی آ جائے، ادھر گناہ کبیرہ بڑھتے جائیں۔ مسجد کوفہ کے منبر پر خطیب منبر سلونی اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب امام المشارق والمغارب علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں کب ایسا واقعہ ہوا جبکہ 25% اینیلیشن اور ڈسٹرکشن ہوا؟ لوگوں نے کہا کبھی نہیں ہوا یار، یہ نہیں ہوا ہے۔ 25% نے کتنا ہے؟ 25% کا کتنا مطلب؟ کروڑوں آدمی 25%، ایک وقت میں 25% کہیں نہیں مرے۔ آپ نے فرمایا ایک وقت ہوا ہے، آدم تھے اور حوا تھی، قابیل تھا اور حابیل، 4 آدمی۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو 25% قتل۔ لوگوں نے کہا واقعی یہ تو ہمیں سوچا بھی نہیں۔ تو مولا نے کہا اگر یہ نہ پوچھو، یہ بھی تو پوچھو کہ یہ ہوا کیوں؟ فرمایا ایک اخلاق کی خرابی، بھائی نے بھائی سے حسد کیا، گلا کاٹ دیا۔ سمجھ لو کہ کتنی بری شے ہے۔
اور اس کے بعد عجیب بات فرماتے ہیں دیکھو اخلاق اپنے سدھارو گے تو ساتھ میں تقوی خود بخود آئے گا. اور دیکھنا منزل دشوار ہے گھبرانا نہیں. یہ وہ منزل ہے جس کے واسطے خدا نے کہا ہے لا یخافون لومۃ لائم. اس منزل پر چلنے والا ملامتیوں کی ملامت سے ڈرتا نہیں ہے کہ کیا کہے گا کوئی. اور یاد رکھ اگر لطف خدا ہے اور قربت اللہ ہے تو دنیا مخالفت کرے گی اپوز کرے مگر اس کے بعد بھی ایک موقع پر آ کے کہے گی کہ نہیں واقعہ تو یہ ہے کہ یہ سچا تھا ہمیں پسند نہیں تھا. سیدھی سی بات. حج کے ایام میں ایک مرتبہ مولا کی شہادت کے بعد معاویہ آیا مکہ یزید کی بیعت کا سب پروگرام بنانے کے لیے کہ میرے بعد یزید ہی خلیفہ. مدینہ اور مکے کے لوگ مخالف تھے, وہیں پر تو زیادہ اپوزیشن تھا, تو وہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں آؤں گا تو اپوزیشن کم کر دوں گا چوری کھول کے ایز یوزول. آیا وہ تو کسی نے کہا کہ تجوری تو ٹھیک ہے مگر یہاں ایک بڑھیا ہے کہ جو مانتی, ایک بڑھیا ہے مانتی نہیں, جہاں بیٹھتی ہے وہ علی بن ابی طالب کے فضائل بیان کرتی ہے, ہم ناک پہ دم آتی ہے. اور ہے بڑھیا, نہ کوئی اس کو مار سکتا ہے, نہ کوئی اس کو ہٹا سکتا ہے, نہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم نامحرم. بڑھیا کیا نامحرم, وہ تو آ جاتی ہے, ہم سب کی ماں کے طور پہ بیٹھ جاتی ہے. معاویہ نے کہا وہ کوئی بڑی بات نہیں, میرے پاس لے. بڑھیا آئی دربار میں, جب آئی تو بڑھیا سے معاویہ کہتا ہے کہ علی بن ابی طالب کو کیا جانتی ہیں آپ؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جناب ایک آدمی کو اور چاہیے کیا, عشق علی بن ابی طالب میں بس یہی بات کافی ہے. ادھر آپ نے علی نام دیا اور ایک مرتبہ خون گرم ہو گیا, وہ تو کھڑی ہو گئی. کہا میں جب ممبر کوفہ پر ان کو سنتی تھی تو وہ سویا ہوا فرسودہ ایمان میرا جاگ اٹھتا تھا اور پورا مجمع منور ہو جاتا تھا. ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا قرآن مجید کی آیتیں اتر رہی ہیں جب کہ علی بن ابی طالب بیان ہوا. معاویہ نے کہا بس میں یہ سننے کے لیے تو آیا نہیں, میں اس کو روکنے کے لیے آیا ہوں. میں تو اس چیز کو روکنے آیا ہوں اور تم نے تو میرے سامنے ہی فضائل بیان کر دیے. سنو بس بند کرو. اور اس کے بعد حکم دیا. مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے 7 سرخ منہ اونٹ دیے. سرخ منہ میں کیا بتاؤں, سرخ منہ کہتے ہیں لال بال کے اونٹ. اب اونٹ کا زمانہ ہی نہیں تو میں کیا سمجھاؤں, مگر واقعہ یہ ہے کہ جیسے کہیں کہ 7 کیا کہوں رولس رائس دے دیے یا مرسیڈیز دے دیے. مطلب سرخ منہ اونٹ کہتے ہیں تیز رفتار اونٹ. وہ اونٹ جس کی رفتار دوڑ جو ہے بہت تیز ہو, جس کی قیمت بہت زیادہ ہے. 7 ایک نہیں, اور بڑھیا کو کیا کرے گی وہ اس کو مدد دے دیا. تو 7 اونٹ جب کھڑے رہ گئے سامنے حکم مالک کا, تو ایک مرتبہ بڑھیا کو دیکھ کے کہا دیکھ رہی ہیں آپ 7 اونٹ, واللہ اگر علی بن ابی طالب ہوتے تو ایک بھی نہ دیتے. یہ معاویہ نے کہا نہ دیتے. اب دیکھیے جو میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ کہ بڑھیا کھڑی ہوئی اور کہا ہاں معاویہ خدا کی قسم ایک اونٹ بھی نہ دیتے. اونٹ دور کی بات ہے, ایک بال بھی نہ دیتے. مال مسلمانوں کا ہے, تیرے باپ کا ہے. اور علی بن ابی طالب اگرچہ ایسی نوازش نہیں کرتے تھے, ہم ان کی عدالت پر قربان ہیں. زندگی میں ہم کبھی ناراض بھی ہو جائے گا. ہم گئے, انہوں نے کہا مولا اونٹ دیجیے. آپ نے کہا اونٹ نہیں دے سکتا ہوں تجھے, میں ناراض ہو گیا, نہیں دیا. مگر حقیقت یہ ہے کہ مولا نے نہیں دیا تو اس لیے نہیں دیا کہ کوئی دشمنی ہے, اس لیے نہیں دیا کہ اس میں خدا ناراض ہے, تو راضی ہو یا نہ ہو. تو جب لوگوں نے بات پہ سمجھا تو آج تک دنیا اس بات پر متفق ہے کہ علی بن ابی طالب ایک تصویر عدالت ہے. گھبرانا نہیں. اس راہ میں چلتے چلتے ممکن ہے کہیں پر جھولا, لہذا فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو درست کرو بس. اور اس کے بعد فرمایا
کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہیں تو اخلاق کی مگر گناہ کبیرہ وہی سے شروع. ایک، میں مولا کی تعلیم کو پیش کر رہا ہوں، فرق یہ ہے کہ میں اپنے طریقے سے پیش کر رہا ہوں، بات وہیں سے آ رہی ہے جہاں سے ہدایت کے ساتھ چشمے نکلتے ہیں. پہلی چیز فرمایا تما. گاندھی کہا کرتا تھا کہ God has promised you your need, God has not promised you your greed. ٹھیک ہے؟ God has promised you your need, He has not promised you your greed. وہ سیدھی سی بات ہے. لوگ کہتے ہیں ملا صاحب یہ بات سچی ہے کہ روزی لکھے لیچے مطلب لکھی ہوئی ہاں ہم کو نہیں مل رہی. وہ کیا نہیں مل رہا ہے اس کو؟ ہاں سگریٹ کی پیکٹ نہیں مل رہی, سگریٹ کی پیکٹ نہیں مل رہا. وارڈروب میں 10 کپڑے ہیں اور مردوں سے کیا پوچھے خواتین سے پوچھے تو معلوم ہو کہ ایک خوشحالی میں کپڑا پہنا تو دوسرے خوشحالی میں نہیں پہنیں گی. اور وہاں دنیا میں لوگ بغیر لباس کے برہنہ پھریں اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ آکسفام میں دے دیں اس لیے کہ وہ ایک دن پہنا ہے, دوسرے دن پہنیں گے تو لوگ کہیں گے کہ اس کے پاس کپڑا آیا نہیں. تو اللہ نے جب مجھے پیدا کیا تو میری ضرورتوں کی کفالت کی ہے, میری تما اور حرص و ہوس کی نہیں. ہماری عادت کیا ہے؟ ہماری عادت یہ ہے کہ وہ مکھی جب بیٹھتی ہے شہد کے قطرے پر, شہد کے قطرے پر بیٹھتی مد بھائی تو پہلے اپنا فیلر رکھتی ہے اس پر, ہاں میٹھا ہے, وہ آگے بڑھتی ہے, ایک قدم, دوسرا قدم, تیسرا قدم, اور سارے قدم اپنے 5 انگلیاں کی اور اسی میں جناب ختم. وہ پھر کبھی موقع ہی نہ ملے کہ شہد کھا کے اڑے, وہ شہد کے ہی قربان ہو جائے. یہ ہماری حالت ہے. یا تو دوسری حالت جو بنگلور میں دیکھی میں نے, وہاں پر سلک ورم کا ایک انڈسٹری ہے, وہاں کیا ہے وہ کرمکیلا کہتے ہیں اس کو, وہ سلک ورم ہے, وہ جال اپنے ہی ارد گرد بنائے اور اس کے بعد آخر میں جب اتنی سی جگہ رہ جائے کہ جہاں سے وہ بھاگ کے نکل سکے اسے بھی بند کر دے تاکہ وہی جو ہے کوکون اس کی قبر بن جائے. ٹھیک ہے, اب میں کیا بتاؤں. مولا فرماتے ہیں ایک مرتبہ اونٹ لے کر اپنے مسجد کوفہ کے قریب تشریف لائے. اونٹ پر سے اترتے ہی ایک شخص نے کہا مولا 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 گھبرائیے نہیں, میں آپ کا اونٹ خود باندھ دیتا ہوں, جیسے کہ یہاں والنٹیئرز کہتے ہیں مولا صاحب آئیے آپ جائیے ہم گاڑی آپ کر دیتے ہیں. مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بیچارے محنت کریں. اس کمبخت نے دیکھا کہ وہ جو مہار ہے مولا کے اونٹ کی مہار وہ بہت قیمتی ہے, اس نے اونٹ کو چھوڑا اور مہار اتار کے بھاگ دیا. جیسے کوئی گاڑی لے جائے, پارک کرنے کے لیے گیا تھا لے گیا, ختم. 10-15 منٹ کے بعد مولا نے اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ وہ ایک آدمی بیچارہ اس نے محنت کی ہے, اونٹ میرا باندھا اس نے تو اب وہ آیا نہیں, تو کیا ہوا؟ تو ایک دو آدمی دیکھنے کے لیے کہنے لگا مولا وہ تو کوئی نہیں کھائے, آپ کا اونٹ جو ہے وہ مارا ادھر ادھر پھر رہا ہے, کہیں بندہ نہیں. آپ نے فرمایا استغفر اللہ. نکلے باہر دیکھا واقعی میں وہ مہار کوفے ایک بازار جس کو سوق کہتے تھے مہار, اس بہار اس وہاں پر یہ پہلے سسٹم رکھا ہوا تھا کوفے میں. مچھلی بیچنے والوں کی مارکیٹ الگ ہے, ان کا بازار الگ ہے, ان کا سوق الگ ہے. جہاں پر وہ مہار بیچتے تھے مولا وہاں پہنچے. اب صحابی ساتھ ہے, ادھر ادھر دیکھا تو اسی مہار کو دیکھا کہ جو کوفے میں کسی کے پاس نہیں تھا مولا کے سوا, اس لیے کہ مولا کو بھی کسی نے ہدیہ دیا تھا. وہ بہت نہایت عمدہ دیدہ زیب طریقے سے رکھا ہوا. آپ نے دکاندار سے پوچھا یہ مہار اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا مولا لیجیے, یہ عجیب و غریب چیز ہے, اب بھی ایک آدمی بیچ کے گیا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چاہتا ہوں اس کو خریدوں, قیمت کیا ہے؟ کہا کاسٹ پرائس, آپ کے لیے کاسٹ پرائس. آپ نے فرمایا یہ مجھے کہنے کی ضرورت تو بتا قیمت کیا؟ اس نے کہا 8 درہم. مولا نے 8 درہم نکالے
اور میں ہار اور اس کے بعد اپنے صحابیوں کی طرف رخ کر کے کہا خدا میرا گواہ ہے کہ جب اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کی خدمت کروں تو میں نے دل میں ٹھانا کہ جب یہ اندر آئے گا تو اس کی محنت کے میں 8 درہم دوں گا. اس نے صبر نہ کیا کہ حلال سے ملتا، اس نے حرام سے لیا. وہی چیز جو اس نے حاصل کی، صبر کرتا تو حلال سے ملتی چیز، اس نے حرام سے لیا اور میں نے وہی شے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ اس کو دوں گا. اے بندگان خدا، کبھی طمع نہیں کرو. ادھر طمع حاصل ہو، ادھر طمع کے بعد کتنے گناہ ہیں میں بتا. ملا صاحب کوئی فتویٰ ہے کیا ہے؟ ہم کو آپ نہیں سمجھتے کیونکہ آپ بزنس نہیں کرتے. کیا ہے بھائی؟ آپ ہم کو گروسری چلانے کا فتویٰ دے دیجیے. گروسری میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم پیتے نہیں پلاتے. ارے واہ، یعنی ہم سے فتویٰ چاہتے ہیں کہ وہ پلائیں اور ہم اپنا گلا جو ہے قیامت میں خداوند کریم کی بارگاہ میں کٹوائیں کسی کو خوش کر کے. جی کیوں؟ ہم کہتے نہیں حرام. ارے ملا صاحب آپ کو پتا ہے قوم کی، ہم کو سمجھا رہے اکانومی وہاں ہم بالکل بدو ہے نا، ہم اکنامکس جانتے نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں کچھ. اب اکنامکس پڑھا رہے ہیں ہم کو. ملا صاحب دیکھیے فلاں قوم میں اور فلاں قوم میں کتنی گروسریز چل رہی ہے، کتنا پیسہ ہو گیا ہے. ہماری قوم میں نہیں ہوتا اس لیے کہ آپ کے شراب بیچنا حرام، سور کا گوشت بیچنا حرام ہے، برانڈی حرام ہے تو وسکی بھی حرام ہے تو وائن بھی حرام. آپ کے ہاں سب کچھ حرام ہے، وہاں سب کچھ حلال ہے. دیکھیے وہاں پر قوم آگے بڑھتی جا رہی ہے. ہماری قوم جو جہاں ہیں ہم وہاں ہیں. ہم کیوں ہیں یہاں پر؟ صرف اس لیے کہ ہم شراب نہیں بیچتے ہیں. تو اس حرص نے بس جناب نذیر اکبر آبادی نے کہا ہے ٹک حرص و ہوا کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا. عزاق اجل کا رستے میں جب بھالا مار گراوے گا، دھن دولت ناتی ہوتا کیا ایک کنبا کام نہ آئے گا. اور سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب یاد چلے گا بنجارا. جب وہ جنازہ چلے گا نا سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. جب اجل کا قزاق ملک الموت بھالا مار گراوے گا نا، چنگے بھلے چلتے چلتے کیا ہو گیا؟ ڈاکٹر کہتا ہے اندر بند ہو گیا، گڑی بند ہو گئی. کیا ہو گیا پتہ ہے؟ نیچرل ڈیتھ. ہر ایک کی ڈیتھ نیچرل ہے بھائی، مر گیا. اس وقت سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا. یہ آدمی سوچنے کے لیے تیار نہیں. حرص و ہوا میں فتویٰ دیجیے. آگا کوئی کو پوچھیے، آگا فلاں کو پوچھیے کہ کوئی لوپ ہول نکل آئے تو ہم باہر چلے جائیں. یہ حرص. اور میرے دوستو، کبھی کسی کی ایسی بات نہ ماننا کہ چھوٹے بچوں کو جو کچھ کھلاؤ کوئی بات نہیں. نجاست میں اور حرام کے کھانے سے جن بچوں کی پرورش ہوتی ہو اور وہ جوان ہو جائیں، واللہ پھر مجلس پڑھنے والا مجھ جیسا آپ کا ادنا خادم ہو یا مجھ سے بڑھ کر علماء کرام ہو، مجلس کا کوئی اثر پہنچتا نہیں ان دلوں پر جو حرام کھا کھا کے پرورش پائے. دیکھیں گے نابالغ جو کھائیں نہیں. میں کسی کمپنی کے خلاف کیمپین کے نہیں ہوں، مگر وہ کیا ہے جس کے برگر کھاتے ہیں؟ آپ نے کہا، میں نہیں کہا. از اول تا آخر نجیس اور حرام. اور ہفتے کی شام کو اپنے بچوں کو کھلا کے خوش کر کے گھر لا رہا ہوں اور یہ کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ وہ اس لیے ہے کہ بچے نابالغ ہیں. ارے نابالغ بچے ہیں جب اس چیز کو کھاتے کھاتے بڑھیں گے. اب کسی مسلمان سے، یعنی سارے مسلمان یہاں بیٹھے ہیں بھائیوں، آپ حضرات کے ایمان کی قدر کرتا ہوں اور توقیر کرتا ہوں. بتائیں اس حلال پیشے سے اور حلال دھندے سے کسی نے روکا تھا کہ تم بھی برگر بنا سکتے ہو مگر حلال گوشت کھلاتے ہو؟ یہ نہیں کرنا ہے. ہاں شراب ضرور بیچنی تاکہ جلدی سے، اور جب مشکل آئے تو شراب کمائے ہوئے اور حرام کمائے
کمائی کے پیسوں سے جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو اللہ کا نام لے رہے. کیسے ٹلے وہ؟ کسی تعویذ سے نہیں ٹل سکتے. حرام. کتنے گناہ شروع ہو گئے. فرمایا مولا علی نے دوسری چیز تکبر، گھمنڈ، ایروگنس. فرمایا کہ شیطان، وہ رند کے اشعار مجھے یاد ہے بچپنے سے، گیا شیطان مارا ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے. یہ وہ اشعار رند. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، یہ اس نے لکھا ہے. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا؟ یعنی اپنے اس نفس کو اگر میں ماروں تو میں نے بہت ہی بڑے دشمن کو مارا. اس کے سامنے مقابلے میں ایک شیر کو ماروں، چیتے کو ماروں، اژدہے کو، پائتھن کو ماروں، کیا مارا؟ اس لیے کہ سب سے پہلا دشمن جو ہے وہ نفس ہے میرا. اس کے بعد کہتے ہیں گیا شیطان مارا ایک ہی سجدہ نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ اگر لاکھوں برس. کبر و تکبر، میں ہوں. بس فرماتے ہیں کہ وہیں سے شیطان ملعون ہوا. اور خداوند کریم، یہ مولا کا کلام ہے اور رسول اللہ نے پہلے کہا تھا، مولا نے اس کی تعریف فرمائی. فرماتے ہیں کہ ہر گناہ تو خدا اپنے بندے سے برداشت کر لیتا ہے، اس کو معاف کرنے کے لیے آمادہ ہے، مہلت بھی دیتا ہے. ایک گناہ ہے کہ جس کو اللہ ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کرتا، اور وہ تکبر ہے، جبکہ انسان سمجھے کہ میں کچھ ہوں. ایک دوسری بات جو بالکل آبجیکٹو ہے، آج میں ایک طالب علم ہوں، اگر میں سمجھوں کہ اب میں کمال تک پہنچ گیا، مجھ ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر، تو میں نے خود اپنے کمال کو اور پروگریس کو روکا یا نہیں روکا؟ اسی لیے یہ لعنت ہے کہ کمال کو بھی روکی اور خداوند کریم کی طرف سے عذاب دیا ہے. کمال کو روکتی ہے یہ چیز. فرمایا تکبر نہ کرنا، ورنہ شیطان کی طرف ملعون ہو جاؤ گے. اور پھر کیا ہوگا؟ گناہ کہاں سے شروع؟ پھر تو یہ ہوگا کہ فقیر آ جائے تو، دوسرا آ جائے تو، سماج میں رہیں تو، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں. کیا ہے آپ کے پاس؟ علم ہے، پیسہ ہے، فیملی بہت بڑی ہے، خوبصورتی ہے. کیا ہے کہ جس کے پر اتنا اتراتے ہیں؟ کبھی کوئی انسان سوچے تو صحیح. بس مولا فرماتے ہیں تیری ابتدا ایک قطرہ نجس، تیری انتہا ایک مردار، اور درمیان میں پیٹ میں نجاست لے کے پھرنے والا. وہ تو اچھا ہوا کہ خدا کریم نے ایک اوپر سے اسکین کا لباس پہنا دیا ہم کو، کہ اندر کیا ہے ہمیں خود تو معلوم نہیں جی. مگر حقیقت یہ کہ حامل القذرہ، مولا نے فرمایا ہے گندگیوں کو ساتھ لے کے پھرتا ہوں. پیٹ کے اندر میری پیدائش قطرہ نجس، آخر میں ایک مردار کہ جس کے پاس گھر کی بیوی بھی کھڑی رہے گی نہیں، اگر بدبو شروع ہو جائے تو کہے کہ جلدی اس کو پہنچا دو. ارے زندگی بھر ساتھ رہے اور ساتھ سوئے، آج کیا ہو گیا؟ کہ نہیں اب تو ختم ہو گیا، یہ مردار ہے. تو جس کی ابتدا نجس، جس کی انتہا نجس، اور درمیانی زندگی میں نجاست کو لے کے پھرنے والا، اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ جیسا کوئی نہیں. تیسری بات فرمایا کبھی غصہ ہونا چاہیے تھوڑا بہت، مگر حد سے زیادہ غصہ نہ کرو. گناہ کبیرہ شروع ہوتے ہیں. وہ کل میں نے کہا تھا اور آج بھی کہتا ہوں، وہ بکھرا ہوا تیور جس کو لے کر شوہر گھر پہ آتا ہے، جس کو دیکھ کر بیوی لرز پڑتی ہے، یا خدا ملک الموت آیا، بچے جو ہیں وہ صوفہ سیٹ کے نیچے ہیں، آیا ہے باپ اور بچے لرز رہے ہیں. کیا ہے؟ چیک باؤنس ہو گیا ہے. کیا کوئی تکلیف ہے؟ ہاں پریشانی ہے. بھائی پریشانی ہے تو گھر خدا نے رکھا تھا اسی لیے کہ پریشانیوں کو دہلیز کے اس پار دفن کر کے گھر میں آؤ بھائی. ورنہ گھر کاہے کے لیے تھا؟ گھر میں جب آؤ تو اسی لیے تھا کہ بھائی چوکھٹ کے اس پار بھول جا. اب اپنی جنت میں آئے ہو،
اس لیے مولا نے فرمایا جس کو دنیا میں جنت دیکھنی ہو وہ اپنا گھر دیکھ لے کہ گھر میں اگر وہ سکون سے تو وہ گھر ہی دنیا میں جنت ہے بھائی. اور وہ بیوی جو گھر کے اندر سکون لائے, عورتیں خوش ہوں گی, وہ بیوی جو گھر کے اندر سکون لائے وہی حور العین ہے بھائی. مگر دنیا میں ہاں غصہ نہ کرو. اور کیا چیز فرمائی, فرمایا اگر تم حق پر ہو, اگر تم حق پر ہو تو غصے کی ضرورت کیا ہے, اور اگر باطل ہو تو ضرورت, تو پھر غصے کا حق کیا ہے. اگر تم ایک بات میں حق پر ہو تو غصے کی ضرورت کیا ہے, اور اگر باطل پر ہو تو غصے کا حق نہیں پہنچتا. لہذا غصہ اتنا آگے بڑھا. ہاں غصہ اس وقت کرو جبکہ اس میں خدا کی رضا ہو. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگر میں غصہ نہ کروں گا تو یہاں پر خداوند کریم کی رضا مندی کو میں کھوؤں گا, گواؤں گا. مثلا میرا بیٹا ہے نماز نہیں پڑھتا, اب میں کہتا ہوں ملا صاحب نے کہا غصہ نہیں کرو. ارے بابا یہ مطلب نہیں کہوں گا اس سے بیٹا نماز پڑھ. پہلے محبت سے کہوں گا, پہلے میں عطوفت سے کہوں گا, مہربانیوں سے کہوں گا, سمجھا کے کہوں گا, اخلاقی طور پہ سمجھاؤں گا. اور جب میں نہ مانے گا تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں غصہ بتاؤں. اس کو کہتے ہیں غصہ. جی وہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے پاس طلاق کے کیسز لے کر, خدا بچائے, ان سے ہم کبھی پوچھتے کیا ہو, وہ بات یہ ہوئی مولا صاحب کہ وہ شیروانی کا بٹن نہیں ٹانتی, اس پر غصہ آ رہا ہے. جی شریعت مقدسہ نے کہا کہ اس پر غصہ نہیں ہونا چاہیے, مگر وہ بغیر اجازت کے گھر سے جاتی ہے, کہاں جاتی ہے معلوم نہیں, اس پر غصہ نہیں. اس میں تو ہم براڈ مائنڈڈ ہیں. سوچ رہے جن چیزوں پر شریعت نے کہا تھا غصہ وہ ہمارے ہاں نہیں ہے. غصہ ان چیزوں پر ہو. فرمایا غصے سے, اور آخر میں فرمایا سب سے بری بلا. اور کیا بات کہی, یہ کلام الامام, امام الکلام. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی ظالم ایسا ہے جو ہمیشہ مظلوم جیسا دکھائی دیتا ہے, اور وہ ہے حاسد. مظلوم کی حالت کیسی ہوتی ہے, تو پتلا دبلا, مظلوم بیچارہ جو ہوتا ہے وہ پتلا دبلا, چہرہ اس کا دیکھے تو مرجھایا ہوا مظلوم ہے. تو ظالم بھی ہمیشہ ایسے ہوتا ہے, اس لیے کہ حاسد ایسا ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ بیچارے حسد کے مارے کسی کی اچھائی دیکھ نہیں سکتا. یہ آگے کیوں بڑھ گیا, بیمار ہے. آپ ان سے پوچھیں آپ کو بیماری کیا ہے. مولا فرماتے الحمدللہ الذی جعلنی محسودا ولم یجعلنی حاسدا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو محسود بنایا, حاسد نہیں. اب میرا بچہ اسکول میں پڑھتا ہے, آپ کا بچہ پڑھتا ہے, آپ کا بچہ فرسٹ آ گیا. میرے بچے نے گھر پہ کہا کہ ان کا بچہ فرسٹ آیا, میں بھی چاہتا ہوں کہ فرسٹ آؤ. اس میں کوئی برائی نہیں, یہ حسد نہیں. لوگوں نے غلط سمجھا. آپ کے پاس مرسیڈیز ہے, میرے پاس نہیں. اب میں نے سوچا کہ جناب کے پاس مرسیڈیز ہے تو میرے پاس بھی ہونی چاہیے. تو یہ کوئی حسد نہیں. بہت بہت تو یہ کہیں گے بھائی تم کو مرسیڈیز چاہیے, کام کر تو مل جائے گی, مفت نہیں آتی. محنت کر تو ان کے پاس محنت کے نتیجے میں آئی ہے, تو تمہارے پاس بھی کام کرو. لیٹے لیٹے نہیں آتی, مجلس پڑھتے پڑھتے مجلس نہیں آتی. کام کرو. یہ کام کرتے ہیں, خدا ہم نے کر دیا ہے. بچے سے کہوں گا تو بھی محنت کر, ان کے بچے کی طرح تو بھی فرسٹ آ جائے. اس کو حسد نہیں کہتے میرے دوستو. لوگ سمجھتے ہیں یہ حسد ہے, یہ حسد نہیں. ملا حسین کاشفی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, بس میں ختم کر چکا ہوں. فرماتے ہیں کہ مختصر, جب فرعون کی ملاقات ابلیس سے ہوئی, یہ دونوں شیطان, ایک نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, ایک نے خدائی کے سامنے سر اپنا جھکایا ہے. تو باتوں باتوں میں فرعون نے کہا شیطان سے کہ گرو جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اور ہم دونوں سے زیادہ بدتر یعنی ورس کوئی آدمی دنیا میں خدا نے پیدا نہیں کیا. ہم دونوں ہم بالکل ایکسٹریم کیسز ہیں. تو ایک مرتبہ فرعون نے کہا ایسا نہیں, تم سے اور ہم سے بھی بدتر ہیں لوگ ہیں. میں سمجھا کہ ہم ہی لاسٹ کیسز ہیں. کہ نہیں تم سے ہم سے بھی زیادہ. کہنے لگے اسی بستی میں ایک جگہ پر ایک شخص رہتا ہے, اس کے پاس ایک گائے ہے. گائے وہ دودھ دیتی ہے بہت زیادہ, ہوگی کوئی
اسپیشل بریڈ کی. وہ گائے دودھ دیتی ہے, پڑوس میں ایک آدمی ہے وہ دیکھتا ہے تیرے باپ کا کیا ہے, تیری گائے نہیں ہے, اس کی گائے نہیں, وہ یا اللہ اس کے پاس اتنی دودھ, یار اتنا دودھ دینے والی گائے یہ کہاں سے آ گئی. وہ روزانہ بیچارہ روے دھوے اور پریشان ہوئے. تو ایک دن شیطان کہتا ہے فرعون سے کہ میں گیا اور میں نے کہا تو کاہے کو روتا ہے, کل صبح میں ایسی گائے بلکہ اس سے بھی اچھی تیرے گھر پہ لا کے باندھ دیتا ہوں, تو بھی مزے کر اور دودھ دو اور بیچ. تو جواب میں اس نے کہا کہ بھائی تو فلسفہ سمجھے ہی نہیں, میرے پاس ہو یا نہ ہو جہنم میں جائے, اس کے پاس نہ ہونی چاہیے. میرے پاس ہو نہ ہو پرواہ نہیں, اس کے پاس نہ ہونی چاہیے. حاصل کہتے ہیں اس کو جو آپ کی بربادی کی دعا کرے اور اپنی آبادی کی اسے فکر نہ ہو. جب قوم کے اندر اس قسم کے لوگ جمع ہو جائیں تو اس قوم کی طرف کی کیا فکر, آپ بیچو کہ نہ بیچو. سیدھی سی بات ہے میرے دوست. اور یہیں سے اخلاق کی برائی سے, حسد میں یہ سارے گناہ. اب اس کے بعد غیبت, آپ دیکھیں گے غیبت, نمانی, اسکینڈل مانگرنگ, رومرز, یہ سب کے روٹ کوزز جو ہیں وہ جیلسی اور حسد. کبھی کبھی سوچا ہے آپ نے, ڈیپ جائیے. اللہ سارے گناہ نکل. مولا فرماتے ہیں اے بھائیو سنو علی بن ابی طالب سے, جس نے اپنے اخلاق کو نکھار کے پیوریفائی کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا اور اپنے کردار کو بدلا, اسی نے تقوی اختیار کیا. اور جب تقوی آئے اور نیت کرے اپنے پروردگار کے ساتھ, لوگوں کی فکر نہ کرے, تو خداوند کریم اس تقوی کو قبول کر کے اس سے شرف قبولیت عطا کرتا ہے. یہ وہ شے ہے. یہاں سے اب مجھے کہنے دیجیے کہ میں اپنے فرزند کو کیا سمجھاؤں. یہ مدرسہ جو میرے پاس چل رہا ہے میں اس میں کیا سمجھاؤں. ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ بندے خدا یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ, یہ صفات سلبیہ و صفات ثبوتیہ, یہ اصول دین و فروع دین, یہ کلمہ اور معانی کلمہ, یہ عبادات وغیرہ, یہ اوپر کا سپر سٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر تقوی ہے اور اخلاق ہے. اخلاق میرے دوستوں, جس زبان سے میں دعا بھی سنوں اسی زبان سے میں گالیاں بھی سنوں, جس زبان سے میں مرثیہ سنوں اسی زبان سے بے ادبی سنوں بزرگوں کی, بھائیوں کی, جوانوں کی. آپ اندازہ کیجئے, یعنی یہ شے ہے کہ جو کبھی کبھی مجھے تھاٹ پرووکنگ معلوم ہو. اور یہ وہی چیز ہے کہ جس نے کربلا کا نقشہ بدلا. بس دوستو, جس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں وہ میرے اور آپ کے لیے ایک درس حیات ہے, ایک لیسن ان لائف. وہ کون ہے؟ اور ایوری اسٹیشن ان لائف, زندگی کے ہر موڑ پر یہ شہید میرے سامنے آتے. یہ کون ہے؟ یہ وہ شہید ہیں جن کا نام ہے حور. کیوں؟ یہ کیا تھی؟ یہ کوئی آرڈنری آدمی تھی, لوگوں نے جانا نہیں تاریخ میں, ہسٹری میں کیا ہے. یہ وہ شخص تھے جس کی بہادری پر یزید کے لشکر کا دار و مدار تھا. ایک پورا ٹروپ اور ایک پورا لشکر اس کے قبضے میں تھا. اور ابن سعد کربلا میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جب تک میرے پاس حور جیسا بہادر ہے مجھے کسی چیز کی پرواہ دنیا میں نہیں, اس لیے کہ حور موجود. حور. اب آپ ایک منٹ میرے ساتھ رہیے. اگر کوئی شخص میری بڑی تعریف کرے, ملا صاحب آپ ایسے اور آپ ایسے اور آپ ایسے, تو پھر اس کو سچی بات کہنے سے میں ڈروں گا, کیونکہ اس نے بہت تعریف کی. بھائی سچی بات کہوں گا تو مجھ کو برا مانگا, اس کی تعریف نہیں کرے گا. خدا بچائے. اسی لیے تو پیغمبر نے فرمایا کہ منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ پر خاک پھینکو, اس لیے کہ وہ تمہیں باندھنے کی کوشش کر رہا ہے. غلامی
مگر یہ حقیقت ہے جتنی تعریف حر کی ہوئی اس کے بعد حر کا مقام واقعاً مباحدو تھا، واقعاً لوگ اسی پر اعتماد کیے ہوئے تھے کہ لشکر میں جب تک حر موجود ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں یہ کہنا، یہ لفظ ہیں حر کے کہ میں نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں دنیا کو ٹھکرا دوں اور جہنم میں نہ جاؤں اور جنت کی طرف جاؤں، یہ میرے لیے کیا ہر لائف کے ہر موڑ پر ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ جب بھی کوئی چیز آ جائے میرے سامنے تو میں نہ سوچوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں حر کی طرح جنت اور جہنم درمیان، مجھے کیا کرنا چاہیے، یا میں حر کی طرح جنت کو چلا جاؤں یا یہ کہ میں یزید کی طرح جہنم کی طرف جاؤں۔ یہ ڈیسیزن بگ آف دا ٹائم پر اتنی مقبولیت اور اتنی مدح اور تعریف کے بعد کرنا، یہ واللہ حر کا کام تھا۔ اسی لیے اور کسی کی بات ہوتی تو ہم نہ اتنا سمجھتے۔ میرے سید و آقا مولا ابو عبداللہ الحسین نے کہا، اے حر، تیری ماں نے تیرا نام حر صحیح رکھا ہے اس لیے کہ حر کہتے ہیں آزاد کو، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ بس دوستو، عاشور کی شب تھی اور امام حسین علیہ السلام کے خیام سے العطش کی آواز آ گئی۔ بچے پیاس کے مارے جاں بلب تھے اور حر سن رہا تھا، ساری رات سویا نہیں۔ خیمے میں اس کے سب سو رہے تھے، ان کا بیٹا بھی تھا سو رہا تھا، ان کا غلام تھا وہ بھی سو رہا تھا، حر ساری رات نہیں سوئے اور کچھ اپنے ساتھ کچھ اپنے نفس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ حر سنو، آواز آ رہی ہے، العطش، پیاس پیاس۔ جب صبح ہوئی ہے، ارباب مقادر لکھتے ہیں کہ جب صبح ہوئی ہے تو کربلا میں اس دن کڑی دھوپ تھی اور 400 گھوڑے فرات کے کنارے مرہ ابن قیس کے پاس موجود تھے اور وہ ابھی دن چڑھا ہی تھا اور ابھی آفتاب نصف نہار تک پہنچا بھی نہیں تھا اور اس نے پانی بھر بھر کے گھوڑوں کے سموں اور ٹاپوں پر بہانا شروع کیا، اس لیے کہ جانور جو تھے وہ اپنے پیر اور اپنے سم جو ہے وہ زمین پر ٹیک نہیں سکتے تھے، اتنی گرمی تھی اور یہ پانی بہائے تاکہ جانور جو ہے سکون سے کھڑے رہ سکے۔ ایک مرتبہ حر نے مرہ ابن قیس کی طرف دیکھا اور کہا، مرہ آج گرمی کیسی ہے؟ کہا، حر نہ پوچھو گرمی کیسی ہے کہ یہ جانور جو ہیں اپنے قدم کو زمین پر رکھ نہیں سکتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ حر نے کہا، تو پھر رات بھر العطش کی آواز۔ یعنی ان جانوروں کے لیے پانی کا یہ انتظام کہ ان کے سموں پر بہایا جائے، فاطمہ کے لال کے لیے پانی کا انتظام۔ بس یہ کہنا تھا کہ مرہ کو چھوڑ کر حر ایک مرتبہ آگے بڑھے۔ یہ اس طرف کا منظر ہے اور اس طرف کا منظر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، بھیا عباس، ہمارا ایک مہمان آ رہا ہے، اس کے استقبال کے لیے جاؤ۔ لوگ پوچھ رہے، فرما رہے ہیں، بھیا جاؤ، ایک مہمان میرا آ رہا ہے۔ ادھر حر نکلے، وہاں سے میرے آقا ابوالفضل عباس نکلے، درمیان راہ ملاقات ہوئی۔ عباس نے دیکھا حر کو اور حر نے دیکھا ابوالفضل کو تو کہا، ہاں ابوالفضل نکلے ہیں کس کام کے لیے؟ کہا، آقا نے کہا ہے کہ مہمان آ رہا۔ بس یہ سننا تھا کہ کمر پنٹا جو ہے، کمر بند جو ہے وہ حر نے مرتبہ کھولا تو کھول کے اپنے ہاتھوں کو خود باندھا اور اپنے چہرے کو چھپا کر کہا، عباس مجھے آقا کے پاس یوں ہی لے جاؤ، یوں ہی لے جاؤ، یوں ہی لے جاؤ کہ یہ چہرہ، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ عباس، اگر میں مولا کو کربلا کی طرف نہ لے آتا تو آج میں ان بچوں کی پیاس کی آواز نہ سنتا۔ جب وہ آئے ہیں اور مولا کے قدموں پہ گرنے کی کوشش کی ہے، مولا نے ایک مرتبہ اٹھایا تو اس نے کہا، آقا کیا میرا گناہ بھی خدا معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا، اس نے بھی معاف کیا۔
میں نے بھی معاف کیا. بس یہ کہنا تھا کہ حور نے ایک مرتبہ کمر بند کھول کے کہا اگر آپ نے معاف کیا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تدارک کے لیے مجھے اجازت دیجیے کہ میں شہادت کے لیے جاؤں. میں جاؤں. مولا نے فرمایا بنو ہاشم کے یہاں مہمان نوازی ہوتی ہے. اللہ تو مہمان ہے, ذرا سستا کے بیٹھ, مہمان ہے. خیمے میں اللہ اکبر کی آواز جو بلند ہوئی, جناب زینب نے ایک مرتبہ حضرت فضا سے کہا فضا ذرا دیکھیے کیا خوشی کی لہر دوڑی ہے. ایسے مقام پر جب کہ خوشی کے لیے کوئی موقع نہیں, یہ تکبیر کی آواز. جناب فضا تشریف لے آئی, دیکھا تو کیا دیکھا, دیکھا کوئی ہے خاص بات نہیں, حور آئے. واپس آ کے کہا شہزادی حور آئے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب وہ موقع شناس ثانی زہرا, میں کیوں کہتا ہوں موقع شناس ثانی زہرا, اس لیے کہ بعد میں آنے والے امور جانتی تھی کیا ہونے والا ہے. ایک مرتبہ اتنا ہی کہا کہ فضا اگر آئے ہیں حور تو جا کے کہو کہ ہم اپنا سلام کہتے ہیں. وہ فضا نے آ کے اتنا ہی کہا کہ حور جناب زینب نے سلام بھیجا. یہ سننا تھا کہ حور ایک مرتبہ خیمے کے پاس آئے اور ایک جملہ کہا ہے جو صاحب نفس المحموم نے لکھا ہے. کہتے ہیں کہ حور نے ایک مرتبہ کہا کیا زمانہ آیا ہے کہ جس گھروں پر ان گھروں پر ہم جا کر غلام سلام کرتے تھے آج وہیں سے ہمارے نام سلام کا قیام آ رہا. یہ وہ حور ہے کہ جو اس وقت شہید ہوئے. بس دوستوں نے ختم کیا. جب حور گرے میرے سید آقا حور کے سرہانے پہنچے, لاش حور کو اپنے آغوش میں رکھا. تو سارے مقاطب میں آپ دیکھیں گے کہ حور نے مطلب جب آنکھ کھولی دیکھا کہ سر جو ہے وہ مولا کے آغوش میں ہے. ایک مرتبہ آہستہ آہستہ اپنے سر کو ہٹایا زمین پر. مولا نے پھر سر کو اٹھایا, پھر آغوش میں رکھا. اس کے بعد پھر سرکایا اپنے سر کو. مولا نے پھر اٹھا کے پھر آغوش میں رکھا. تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں حور کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ سر تمہارا ابن فاطمہ کے آغوش میں ہو. بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ حور بڑک اٹھا, کہنے لگا مولا وہ کون خوش نصیب ہوگا جو دنیا سے اٹھتا ہو اور سر اس کا فاطمہ کی فرزند کے آغوش میں ہو. مگر میں شرمندہ ہوں, میں شرمندہ ہوں. کیا یہ میرا حق ہے آج یہ آواز جو آ رہی ہے العطاش العطاش آقا, میں کیسے اپنے سر کو آپ کے آغوش میں رکھوں. اور مولا نے اپنے آغوش میں سر رکھ کے کہا حور خداوند کریم نے تجھے معاف کیا اور میں نے معاف کیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.